सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अचानक पैर दर पैर रिलीफ मिलने और पीटीआई रहनुमाओं के नरम टोन ने कंस्पिरेसी थ्योरीज की नई पटारी खोल दी है। क्या मामलात किसी ग्रैंड बारगेनिंग की जानिब जा रहे हैं? बांग्लादेश के तारीख साज इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और इत्तेहादियों ने मैदान मार लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए हतमी नताइज के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद को 212, जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 77 नशिस्तें मिली, जिसमें नौजवानों की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी की 6 नशिस्तें भी शामिल हैं। आम इंतखाबात में टर्नआउट 60% से जायद रिकॉर्ड किया गया। याद रहे कि पोलिंग के साथ कौमी रेफरेंडम भी हुआ, जिसमें 4 बड़ी आईनी तरामीम समेत तकरीबन 30 इस्लाहात पर अवामी राय ली गई। मुजव्वजा तब्दीलियों में नए आईनी इदारों का क़याम, पार्लियामेंट को 2 ऐवानों पर मुश्तमिल बनाना और ऐवान बाला की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम न करने की शर्त शामिल है। इस रेफरेंडम में 72.9% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में, जबकि 27.1% वोटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। तारिक रहमान कैसे वजीर आजम साबित होंगे, इसका फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन माइनस अवामी लीग कारोबार ममलकत चलाना मुमकिन होगा। इन तमाम इशूज के साथ साथ दीगर मुल्की और आलमी खबरों पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, इस वक्त मुल्की माहौल में बस एक ही बात हो रही है और शद्दोमत के साथ हो रही है कि इमरान खान साहब की आंख को कितना नुकसान हुआ, क्या वो रिकवरेबल है, रिवर्सिबल है या नहीं है, और हुकूमत कब तक उन तक इलाज को रसाई देगी। तो इस बारे में अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक ट्वीट करके बताया है कि कम से कम उनका इलाज जेल में नहीं होगा, बल्कि उन्हें किसी मेडिकल फैसिलिटी में ले जाया जाएगा, स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटी में, और बेस्ट आई स्पेशलिस्ट उनका इलाज करेंगे। लेकिन उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी कि कब में भी इस बारे में भी कोई अपडेट आ जाए। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऐन मुताबिक इमरान खान साहब की बात उनके साहिबजादों से करवा दी गई है। 20 से 30 मिनट का दौरानिया बताया जा रहा है कि वो बात हो गई। मीनवाइल कुछ धरने भी जारी हैं अपने मुतालबात के ज़िम्न में। पीटीआई के जो हमदर्द हैं उनकी जानिब से, पीटीआई की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं, और स्पेकुलेशन अराउंड अ डील, पॉसिबल डील, कि उसमें पसे पर्दा कौन किरदार अदा कर रहा है। कुछ चहमगोई हैं कि कोई खातून भी इसमें किरदार अदा करी है, या कोई खातून भी इसके नतीजे में रिहा होकर शिफ्ट की जा सकती है, यानी बुशरा बीबी। सलमान सफदर साहब ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक वजाहत दी है उस पॉइंट के ऊपर जो कल आपने उठाया कि एक इंसान खुद बताएगा अपनी आई साइट से मुतालिक। तो उनका क्या कहना था वो चलवाएं, पहले सुने क्या कह रहे हैं वो। अभी आपने कहा कि इमरान खान साहब ने आपको ये बताया कि उनको पिम्स के डॉक्टर ने बताया था कि उनकी 85% जो बिनाई है वो जा चुकी है। जी बिल्कुल, पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उनको ये बात बताई है कि उनकी आंख की बिनाई 15% सिर्फ रह गई है। ये मौकफ कोई किसी वकील का मौकफ नहीं है, ना ये मेरा एनालिसिस है, ना ये हो सकता है, ना मैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट हूँ, ना मैं कोई आई सर्जन हूँ, ना मेरी रेटिना में कोई स्पेशलाइजेशन है। ये तो जो इंटरव्यू में जो बात रिपोर्ट हुई और 3 से 4 मरतबा उन्होंने बताया कि पिम्स हॉस्पिटल ने जो इमरान खान साहब को बात बताई ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, एलेबोरेट एंड एक्सटेंसिव टेस्ट कंडक्टेड ऑन हिज आई, कि उनकी आंख की बनाई की ये सूरत हाल है। अच्छा, तो सेठ साहब भी उन्होंने वाजे कर दिया कि डॉक्टर्स ने ही बताया होगा। तो और कौन बताता? वो डॉक्टर्स को किसने बताया कि मुझे अलिफ बे नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा? तो चेकअप ही हुआ होगा वहाँ पर। तो जाहिर है डॉक्टर ने ये तो नहीं कह सकता ना कि 15% है। जब आप ऐनक लगवाने जाते हैं तो आपसे पूछते हैं ना कि आपको क्या नज़र आ रहा है। आपको पहली लाइन नज़र आ रही है, आप कहते हैं आ रही है, तो कहते हैं ओके। दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं आ रही, ठीक। तो फिर उससे वो फैसला करते हैं कि आपको नंबर क्या देना है। तो डॉक्टर ही नंबर देता है ना, आप तो नहीं नंबर देते। मगर डॉक्टर को बताता कौन है कि मेरा हाल क्या है? पेशेंट इंसान खुद बोलता है। तो ये फजूल बातें हैं कि जी डॉक्टर ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, ठीक, मगर ये रेलेवेंट नहीं है। अगर उनकी आंख को डैमेज हो चुका है तो बड़ी ज्यादती है, नहीं होना चाहिए था। सही टाइम के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, और अभी भी हर किस्म की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो आंख है उसको ठीक किया जाए, उनकी साइट को रिस्टोर किया जाए, और टॉप क्वालिटी ट्रीटमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। और ये जो बहसें हैं जी कि उसने कहा और फलाने ने कहा, कितने % हो गया, ये हो गया, ये छोड़ दें, इससे बाहर आ जाना चाहिए। और आपने मेडिकल बोर्ड कल सजेस्ट किया था। हाँ, और पता नहीं अभी तक बना कि नहीं बना, नहीं, इस पे कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। मैं समझता हूँ जब तक वो मेडिकल बोर्ड नहीं बनेगा उस वक्त तक ये गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ ही जा रही है ना सारी बात कि आपने ये नहीं टाइम पे नहीं किया, उसका ये नुकसान हो गया। अब शुरू हो गए हैं कि जी फलाने अस्पताल में इनकी ट्रीटमेंट की जाए, फलाने डॉक्टर्स के। अब वो
جسے کہتے ہیں نا انیشیٹو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں جا رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے. اور آج جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے گنڈا پور صاحب نے، جی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں باہر بھیج دیں آپ نے نواز شریف کو باہر بھیجا تھا، آپ کے پاورز ہیں سارے آپ کے پاس، اور آپ ان کو بھی بھیج دیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا لائن پی ٹی آئی کی، اس سے ایک ایسا امپریشن کریٹ ہو رہا ہے جیسے اب پی ٹی آئی کسی قسم کا این آر او مانگ رہی ہے. اچھا، یہ بالکل یہی صرف علاج کے لیے بھی کہ ڈیل کریں نکالیں ان کو، ان کا علاج کریں، ان کو نکالیں، ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. یہ بالکل وہی ماحول بن رہا ہے جو کہ میاں صاحب کے وقت بنا تھا. اور اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس ماحول کے ساتھ اسی قسم کی کامیابی ہوگی جو میاں صاحب کو ہوئی تھی، تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ نقصان دہ ہوگا ان مائی ویو. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا، لوگ یہ سمجھیں گے یہ بھی این آر او مانگ رہے ہیں. تو ڈیمانڈ نہ کریں تو حکومت کے ہی بہاف پہ سے چھوڑ دیں. نہیں، یہ ڈیمانڈ کے ان کے تو یہ ڈیمانڈ صحیح ہے نا کہ آپ ٹریٹمنٹ دیں، یہ کریں. یہ کہنا کہ باہر بھیج دیں، کہ ان کو بنی گالا لے جائیں، ان کو باہر بھیج دیں، یہ بالکل غلط ہے. ایسے ان کو نہیں کہنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ امپریشن پڑ رہا ہے کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، ڈیل مانگ رہے ہیں آپ. یہ ڈیل کی طرف ان کو نہیں جانا چاہیے. دو وجوہات ہیں اس کی. ایک یہ کہ ڈیل ہی ہوتی ہے اور وہ نیگیٹیولی دیکھی جاتی ہے. جی، اسی لیے پی ٹی آئی نے ہر بات نواز شریف کو ڈیل ہوگی گند ڈال دیا. ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ انڈر ہینڈ کو بات ہوئی ہے، کوئی اصولوں کی بات نہیں ہوئی ہے. اوکے، ٹھیک، ڈیل کا تو یہی مطلب ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کا جو ریپوٹیشن ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلیں نہیں کرتا، یہ اصولوں پہ کھڑا ہوتا ہے. دلیر آدمی ہے، نر آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہے، اپنے موقف سے ہلتا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر آپ اس موقف سے ایک خان کو ہٹا دیں گے تو نقصان ہو جائے گا آپ کا. البتہ بیہائنڈ دا سینس، یہ تو نا ابو دا سینس آپ نے پیچھے، اگر میں ایڈوائس دے رہا ہوں پی ٹی آئی کو تو میں انہیں کہوں ابو دا سینس پبلک کے سامنے آپ نے این آر او کی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ایسا تاثر ہو کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے، جیسے آپ یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں انہیں. اور بیہائنڈ دا سینس پوری ڈیل کرے. اوکے، پوری ڈیل کرے بیہائنڈ دا سینس، بیکاز سیاست کا مطلب ہی ہے ڈیلز. مگر ڈیل جو ہے اس سے بدبو آتی ہے. تو عمران خان کے ساتھ بدبو نہیں ہونی چاہیے، مگر مقصد وہی ہونا چاہیے کہ ڈیل کر کے کسی طریقے نال واپس پولیٹیکل سپیس کے اندر آیا جائے. تو مگر یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینس یہ گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور سامنے آ کے ڈیلوں کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اٹس دی اپوزٹ آف what you are suggesting. ہاں، تو مین وائل کچھ چیزیں ہمیں یہ دیکھنی پڑیں گی اوور ٹائم کیسے ہوئی ڈیولپ. کے پہلے جب یہ انیشلی رپورٹس آئیں ان کی آنکھ کی خرابی کی، تو علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا کہ یہ 8 فروری کے احتجاج سے ڈائیورژن کی ایک کوشش ہے، اور محمود اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ اتنی طبیعت خراب نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹوں سے بات کے بعد ان کے صاحبزادے ٹویٹس کرتے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی کیے، پریشر بھی آیا گورنمنٹ کے اوپر، تو کچھ چیزیں ایز ہوئیں عمران خان صاحب کی. اس کے بعد ٹویٹ نہیں آیا، اس کا کیا مطلب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نے گین کیا ہے کہ عدالت کے ذریعے ایک فیصلہ لے لیا جس کے ذریعے خان صاحب کے اپنے بچوں کے ساتھ بات ہو گئی. یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی بات ہے، پبلک ریلیشن کے لیے بھی اچھی بات ہے، اور خان صاحب کو اپنے فیملی کے ساتھ بات کرنی بھی اچھی بات ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہوا جی. اس میں سب ونرز ہیں، ون گورنمنٹ بھی ون ہیومن رائٹس جی آگے، اب پی ٹی آئی بھی ہمارا ڈیمانڈ، جوڈیشری بھی کھڑی کہ ہم نے بھی آرڈر کر دیا، کردار سارے اس میں ون ہیں. اور بچے جو تھے جو کہ کبھی کہتے تھے ہم آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم جا رہے ہیں، کبھی یہ کبھی وہ، ان کو بھی موقع مل گیا اپنے والد سے بات کرنے کا. مگر جو سوال انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا، جو توقع کی جا رہی تھی کہ بچے جو ہیں فوراً بات کرنے کے بعد ڈیٹیلز بتائیں گے، کیونکہ سب انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا بات کی، اپنے بارے میں کیا بتایا، کیا بات ہوئی، کچھ بات کریں. جی، تو کوئی بات نہیں کی. ہاں، ابھی تک تو نہیں، جب تک یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت تک تو ہمارے سامنے ایسی کوئی نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ ہدایت ہے، کچھ بیہائنڈ دا سینس انڈرسٹینڈنگ ہے خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی، اچھا، اور خان صاحب کی اپنے بچوں کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کنوے کیا گیا کہ کچھ باتیں ہیں آپ نے بیٹے یہ بات نہیں کرنی باہر. اچھا، آپ کوئی ٹویٹ نہ کریں، ہماری پارٹی کو ٹویٹ کرنے دیں. آپ کے ساتھ جو میری بات ہوئی ہے ہماری پارٹی کو کانفیڈنس میں لے کے بتا دیں کیا بات ہوئی ہے. اچھا، بیکاز ڈونٹ فرگیٹ جو بھی بات ہوئی ہے وہ مانیٹر ہو رہی تھی نا، وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. جی، یہ تو نہیں کہ جناب آپ کو پرائیویسی میں آپ نے بات کر لی. جو باتیں ہوئی ہیں بیٹوں کے درمیان اور خان کے درمیان وہ ریکارڈ ہو گئی ہیں.
تو اگر انہوں نے کوئی اس پہ غلط بیانی کر دی یا جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بیہائنڈ دا سینس جی اگر اس کو وائلیٹ کر دیا تو پھر اگلی دفعہ گورنمنٹ پھر ٹف ہو جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہاں بات نہیں ہوئی ہوگی سیاسی. اچھا. زیادہ تر بات یہی میڈیکل کی بات ہوئی ہوگی, کیا صورت حال ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پیار محبت اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ, اور ڈونٹ وری بی اسٹرانگ, یہ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں گی. 15-20 منٹ میں تو سلام دعائی ہوتی ہے, کوئی پیغام سیاسی پیغام تو نہیں دیا جاتا نا. اور اگر یہ سیاسی پیغام دیں گے تو وہ انہوں نے کاٹ دینی تھی لائن. اچھا. اور کیا یار, انہوں نے کاٹ دینی تھی لائن, تو سارا کچھ مانیٹر ہو رہا تھا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اگین کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے, جو میں کل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈیل نہیں ہے, کوئی این آر او نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے. سیاسی طور پہ یہ ان کے جو لیڈرز ہیں یہ غلط بیانیاں کر رہے ہیں, جس کی طرح سے امپریشن پڑ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا. البتہ یہ ضرور ہے کہ تھوڑی سی نرمی دکھائی جائے گی ان ٹرمز آف ہز میڈیکل ٹریٹمنٹ, ٹھیک, اور آنا جانا تھوڑا بہت. اور وہ دیکھا یہ جائے گا کہ یہ پھر اسی قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر سخت بیان آتے ہیں ان کی طرف سے یا نہیں آتے, اور ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں آئیں گے. تو میرا خیال ہے یہ میں نے کل بھی یہی کہا تھا, آج پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, خان صاحب کو یہ بات پسند آئے لوگوں کو یا نہ آئے, مگر جو حقیقت ہے, مائی جاب از ٹو ٹیل یو وٹ آئی تھنک آئی نو, وہ یہ ہے کہ ہسپتال سے ٹریٹمنٹ ہوگی, مگر ہسپتال میں کسی لمبے پیریڈ کے لیے ان کو نہیں رکھا جائے گا. ٹریٹمنٹ واپس. اچھا. محسن نقوی صاحب نے آلریڈی کہہ دیا کہ اگلے 1-2 مہینے کے اندر نئی اسلام آباد کی جیل تیار ہو رہی ہے, جی, خان صاحب کو منتقل کر ادھر علاج معالجے کی بھی سہولت ہوگی, وہیں چلے جائیں گے. تو کوئی اس وقت کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے یا باہر بھیجا جائے, یا ایون کہ ہسپتال کے اندر کچھ لمبے عرصے کے لیے رکھا جائے. اور بنی گالا کا بھی بالکل اس وقت کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا. ابھی کچھ نہیں ہے. اچھا. ابھی میں نے کل کہا تھا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اگلے 2-3 مہینے چلنے دیں معاملے کو. ان کی لیٹس فوکس آن ہز آئی ٹریٹمنٹ. یہ ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس نہ کریں کہ باہر جانا ہے یا این آر او لینا ہے یا بنی گالا جانا ہے یا ہسپتال کے اندر کیوں نہیں منتقل کر دیا جاتا 3 مہینے کے لیے. ایسی کوئی چیز کے اوپر اس وقت جو فوکس ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہونا ہے, اگر وہ ہونا ہے وہ, اور ان کی میڈیکل چیک اپ رہے, اور ان کو اور کوئی سہولت نہیں ملنی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوکے. سہولت اس حد تک بھی نہیں ہوگی کہ چلے عمران خان صاحب کے بارے میں تو آپ نے کہا سی بی ایمز چل رہے ہیں, اسے ہم انیشیل سٹیج نہیں کہیں گے کسی ڈیل کی, اس کو ابتدائی سٹیج کسی بھی ڈیل کی قرار نہیں دیا جا سکتا. ابتدائی سٹیج اور ڈیل ہے ہی غلط کام, کوئی ڈیل ہے ہی نہیں, تو ابتدائی کہاں سے سٹیج ہوگی. فی الحال جو ہے زمین ہموار کی جا رہی ہے بس. ہاں, ہموار کی. اور یہ بھی بڑا کلیئر ہو جائے کہ دیکھیے پاسبل نہیں ہے نا عائشہ, دونوں کی ظاہر ہے انتہائیں ہیں, لیکن ہم نے 2 دسمبر کو جب دیکھا, ایک ٹویٹ آیا اور اس کے بعد پریس کانفرنس ایک ہوئی دھواں دھار قسم کی, جس میں باقاعدہ چارج شیٹ کیا گیا اور لگا کہ دونوں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے. یکدم یہ والی خبر آئی اور اس میں اب سارے خاموش ہیں, احتیاط سے کام کر رہے ہیں. نعلیمہ خانم صاحبہ اس طرح بول رہی ہے, محمود اچکزئی صاحب تو کر ہی نہیں رہے, اور ٹویٹ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ویسا نہیں آ رہا ان کے ٹویٹر پر. تو اس کو ہم کیسے لیں کہ اس کو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ جو ہارڈ لائن لیتے ہیں اس سے نقصان ہو جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر بڑا پریشر بن جاتا ہے کہ کچھ کریں, اور کر سکتے نہیں ہیں. کوئی عوام باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, گولیاں کھانے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ یا جو گورنمنٹ ہے وہ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے, اور اس سے کوئی نرم لچک نہیں ہے. آپ نے دیکھ ہی لیا نا کس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا انہوں نے, پی ٹی آئی کے اوپر کیا ہے, ٹی ایل پی کے اوپر کیا ہے. یہ چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی, اور ایسے اور عام لوگوں کے اوپر بھی کیا انہوں نے, کہ جو نظر آیا پھڑ کے لے گئے, اور وہ رویہ رہے گا. ٹو مچ ایٹ اسٹیک. تو یہ اگر آپ کوئی سمجھیں گے کہ بات کوئی آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ اچکزئی صاحب اور چیف منسٹر کے پی جو ہیں ان کی طرف دیکھیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر آپ کا دیکھنا سمجھ آیا کہ تعاون شروع ہو گیا اور 1.5 سال ٹھیک ٹھاک تعاون رہا اور خان صاحب چپ رہے, تو آہستہ آہستہ برف پگھلنی شروع ہو. مگر وہ جا کے پتہ کب چلے گا, اس وقت چلے گا جب وقت آئے گا الیکشن کا. اس کے قریب اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں نظر آئے گا آپ کو. اور ان نیئر فیوچر بشرا بی بی کی رہائی, کیونکہ سزاؤں کے خلاف درخواستوں کی تو بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے بشرا بی بی کی جو سچویشن ہے وہ خان صاحب سے بہتر ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بیمار ہیں.
میرا خیال ہے ان کو کچھ نہ کچھ مل سکتا. آپ کو پتہ تھا ایک زمانے میں بنی گالا بھی ان کو منتقل کر دیا گیا, تو وہ پھر واپس جا سکتی ہیں وہاں. مگر ابھی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں, اسی جیل میں ہیں جہاں خان صاحب ہے, اور اب یہ کہا جا رہا ہے, خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں اور بشرا بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کی ملاقاتیں ہر ہفتے آدھے پونے گھنٹے کے لیے خان صاحب سے ہو جاتی ہیں. یہ رپورٹ میں لکھ کے دیا گیا. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں آپ. اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, نہ میں کہنا چاہوں گا, بیکاز وہ اسپیکولیشن ہو جاتی ہے نا. اس قسم کے معاملے میں اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک خان صاحب کی چابی جو ہے وہ بشرا بی بی کے پاس ہے, پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے, پارٹی کے پاس نہیں ہے, بشرا بی بی کے پاس ہے. اب بشرا بی بی کی چابی کس کے پاس ہے یہ مجھے نہیں پتا. ہاں بس یہی تک ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہو بھی. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی طرف دھیان دینا چاہیے, آپ نے ابھی کہا تو ان کا ایک ٹویٹ ہے, کچھ باقی سب تو انہوں نے تسلی کروائی ہے سارے پارٹی فالوورز کی, سب کی جو کنسرنڈ ہیں عمران خان صاحب کے علاج کے متعلق. اور آخری پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا علاج جلد از جلد ہوگا, سب کو اعتماد میں لے کر, فیملی کو, ذاتی معالج سے ان کا علاج ہوگا. لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے خان صاحب کے علاج کے ساتھ ان کی سیکیورٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. کچھ چیزیں بتا کر کی جائیں گی اور کچھ چیزیں شاید فی الحال ہمارے سامنے نہ آئیں. مطلب یہ کہنے کا کہ ہم ساری بات آپ سے نہیں کر سکتے, بیہائنڈ دا سینس ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کھل کے نہیں بات کر سکتے, یہی مطلب. تو اس لیے زیادہ اسپیکولیشن مت کریں آپ. آئی تھنک دیٹس واٹ ہی از سیئنگ. بیکاز دیکھیے نا, آپ ایک دن کہتے تھے کہ جس کور کمانڈر میرے پاس آئے گا میں نہیں جاؤں گا, اٹھ کے چلے گئے. گنڈا پور بھی یہی کرتے تھے, گرجتے تھے, پھر جا کے لمبے پہ آ جاتے تھے, پبلک میں کچھ اور کہتے تھے. تو یہ اب میرا خیال ہے پبلک کے اندر بھی آپ تھوڑی نرمی دیکھیں گے فرام دا پی ٹی آئی. جو بیان بازی تھی نا, ول بی اے بٹ مور کیئرفل ناؤ, بیکاز دس از آلسو پارٹ آف دی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, خاموش سا معاہدہ ہے لیکن بیہائنڈ دا سین. مگر ابھی تک دیکھیے نا, شور تو بہت پڑا ہوا ہے نا. جی, وہ تو ان کے علاج کے لیے وہی آپ والی بات, لندن لے جائیں, بنی گالا شفٹ کر دیں, علاج ہونا چاہیے 16 فروری تک, سپریم کورٹ کے حکم کی پاسداری ہونی چاہیے. لیکن وہ آرڈر مل کیوں نہیں رہا ان کو, ریٹرن آرڈر دیا کیوں نہیں جا رہا پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی جانب سے؟ پتہ نہیں, اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں دیا جا رہا. شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی لچک رکھنا چاہیں, کل کو کچھ اور ضرورت پڑ جائے تو پھر جب ریٹرن آرڈر آئے گا وہ تو پھر فرم ہو جاتی ہے نا بات. یہاں تو یہ ہے کہ نہیں ہمارا مطلب یہ تھا, ہم یہ چاہتے تھے, یہ ہو گیا, نہیں. تو اس لیے یہ ججز کرتے ہیں, روک لیتے ہیں کچھ چیزیں, وربل آرڈر سنا دیتے ہیں اور ریٹن آرڈر روک کے رکھتے ہیں, بیکاز ریٹن آرڈر کے ساتھ ہی اپیلیں شروع ہو جاتی ہیں نا. تو اس کے بغیر اپیل ہو نہیں سکتی کسی چیز کی بھی, چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا جی ہم پٹیشن کیا کریں, فل آرڈر آئے گا پڑھیں گے تو پھر کریں گے نا. تو فل آرڈر ہی جب نہیں آتا تو پھر بیٹھے رہو. اچھا سر صاحب, جیسے اس سے پہلے آپ نے محمود چوزی صاحب کی تقرری پہ یہ کہا تھا کہ بیہائنڈ دا سینس کچھ چیزیں چلی ہیں اور اس میں پی ایم ایل این کا یا نواز شریف صاحب کا کردار کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یا تھا. اشارے بھی اس بات کے دیے گئے کہ نواز شریف صاحب کا کردار ہو سکتا ہے اس سارے سینیریو. میں نے نہیں کہا یہ. اچھا نہیں, یہ خبریں چلی. ہاں یہ خبریں چلی, اور یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی جماعتیں اپنی اسپیس واپس لینا چاہتی ہیں کسی نہ کسی حد تک. یہ آپ کا انالیسس تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ چاہیں گی کہ ایسا ہو. اب جو ماحول بنا اس میں انڈیا سے یکدم کرکٹرز اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایک سابق کرکٹر ہے, اس کی حمایت میں پاکستان میں کوئی بات کیوں نہیں کر رہا. اور ایک لہر آئی, وسیم اکرم صاحب, شاہد افریدی صاحب, سب نے عمران خان صاحب کے لیے ان کی ہمدردی میں بیانات دینے شروع کر دیے. کیا ایسے میں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سامنے آ سکتا ہے کہ ان کا علاج معالجہ ضرور ہونا چاہیے؟ پتہ نہیں, آ بھی سکتا ہے, نہ بھی آئے. جو گورنمنٹ پالیسی ہے وہ تو وہی فالو کریں گے. اس وقت عطا تارور صاحب کہہ رہے ہیں, کبھی کبھی رانا صاحب بھی کر دیتے ہیں, ثناء اللہ صاحب, ان کی طرف سے بھی بیان آ جاتا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ اس کے علاوہ تو ہم دیکھ رہے ہیں بس کنسرن ہی شو کیا جا رہا ہے یہ کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی پاسداری کی جائے گی. میاں نواز شریف نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو. اوکے, زرداری صاحب نہیں کریں گے. اوکے, شہباز صاحب منیمل, اگر کریں گے بھی تو منیمل کریں, کم سے کم, کہ وہ ہو رہا ہے, یہ ہے, وہ ہے, کر کے فارغ کر دیں. اوکے, بیکاز اس میں گورنمنٹ پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ کوئی لچک نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس کے ساتھ اور مسئلہ بن جائے. ٹھیک, تو یہ چلیں کھیل کو ہم دیکھتے جاتے ہیں. ویسے صحت کا معاملہ ہے, سیاسی کھیل اپنی جگہ پر, لیکن سیٹھی صاحب اب عمران خان صاحب کو کسی جگہ لے جایا جاتا ہے, ان کا وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور پھر رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ ان کی آنکھ کو ہونے والا جو نقصان ہے وہ ناقابل تلافی ہے, ریورس نہیں ہو سکتا. تو اس بات کے اوپر کیا سپریم کورٹ پھر کوئی احکامات دے گی؟ اس نقصان کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ کوئی کمیشن بنے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی ڈیمیجڈ آنکھ کے ساتھ وہ واپس اڈیالہ جائیں گے. رائٹ. اوکے, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک. اور مین وائل آپ چاہتی ہیں سپریم کورٹ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کر دے؟
نہیں، ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے جو تعین کرے کہ ظاہر ہے اڈیالہ جیل میں جو انتظامیہ تھی کیا اس کی طرف سے کوئی غفلت برتی گئی، جس سے عمران خان کمیشن صاحب کہہ بنانے رہے کا ہیں مطلب یہ ہے کہ چلیں پھر کمیشن تو اب مطلب ہی کمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ تالا لگا کے نا فائل کو داخل دفتر کر دیتے ہیں. ہاں کمیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے. ٹھیک. ڈنگ اور اگر ٹپا. ہوتا بھی ہے تو اس سے پھر ایسی کمیشن کی فائنڈنگ ہوگی جس سے نہ ادھر کی بات ہوگی نہ ادھر کی بات ہوگی کہ یہ ساری جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، کس وقت بتایا، کیسے نہیں بتایا، ہمیں کیا پتہ چلا، ہم نے یہ پوری کوشش کی، یہ ہوا، یہ کبھی نہیں ہوگا کہ جناب نیگلیجنس کہ جی سپرنٹینڈنٹ کی غلطی تھی، سپرنٹینڈنٹ نے غلطی کی تھی، وہ کہے گا میں نے تو پچھوں آیا سی، وہ تھے فلانا بیٹھا سی، انہیں منو کیا تھا. اس سے زیادہ بات آگے نہیں جائے گی. لیکن سیٹھی صاحب علاج کے عرصے میں فیملی کو تو ایکسیس دی جائے گی. اگر سپریم کورٹ، یہ ابھی تک حکم سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں آیا کہ علیمہ خانم صاحبہ کی ملاقات کرائی جائے یا دیگر خاندان کے افراد کی ملاقات کرائی جائے، اس عرصے میں ملاقات ہو جائے گی ایک آدھ ہو تو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اسے اور ان پر بھی یہی ہوگا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، جیسے ابھی صاحبزادوں سے بات کے بعد سامنے کوئی ٹویٹ نہیں آیا. ہیومینیٹیرین ہر قسم کا جیسچر کیا جائے گا، انسانی بنیادوں پر ہر طرح کا جذبہ سامنے آئے گا، مگر اس سے زیادہ نہیں. کسی سٹیج پہ بھی وہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہوگی جو سیاسی رخ بدل ایج دے دے. ہاں اوکے ٹھیک، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن سیٹھی صاحب کا جو انالیسز ہے اس وقت مارکیٹ میں چلنے والے سارے انالیسز سے مختلف اس لیے ہے کہ ہر طرف ہے ڈیل کی صدائیں، اور لوگ بڑی خوبصورتی اور باریکی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز دیکھیں، یہ چیز دیکھیں، اور پھر وہ ٹائم کے ساتھ بھی، ٹائمنگ کے ساتھ بھی، اس حکومت کی ٹائمنگ کے ساتھ بھی باتوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے قومی حکومت کے اشارے بھی دے رہے ہیں. لیکن سیٹھی صاحب ان ساری باتوں کو یہ اکثر مسترد کرتے ہوئے کچھ اور دیکھ رہے ہیں جو آپ نے جانا. آنے والے دنوں میں وقت بہت کچھ بتائے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو شو. اور اب کچھ چلیں گے بنگلہ دیش کی طرف، جہاں آئی ہے ایک بڑی تبدیلی اور بڑے عرصے کے بعد، بڑے سالوں کے بعد، اور ایک بہت بڑے انقلاب کے نتیجے میں، جسے جین زی کا انقلاب کہا جا رہا ہے، مونسون انقلاب کہا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کا یہ انقلاب. لیکن ان کی پارٹی کو اتنی سیٹس ملی نہیں جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں نیشنلسٹ پارٹی نے ہی اکثریت حاصل کر لی. اور اس کے بعد جماعت اسلامی کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی تعداد میں سیٹس جیتی ہیں. جو بھی نقشہ سیٹھی صاحب کھنچا، اگر اس کے مستقبل کی بات کرنے سے پہلے ہم وہ اس چیز کی، اس ایلیمنٹ کی بات کریں جس کی طرف شیخ حسینہ واجد نے توجہ دلوائی، وہ بھی جب وہ اقتدار سے نکالی گئی اور انہیں بھارت جانا پڑا، کہ ان کو نکالنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. یعنی وہی مجھے کیوں نکالا، یا وہ سائفر والا معاملہ، ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بے دخلی کے پیچھے امریکہ ہو؟ دیکھیے، ان کا جو الزام ہے اس کے اوپر تھوڑا غور کرنا چاہیے. ان کا الزام کے دو پہلو ہیں. جی. انہوں نے پہلا تو یہ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ بن رہا تھا. وہاں ایک واٹر، پانی کے لیے ایک پروجیکٹ بن رہا تھا آن دا ریور بارڈر آف چائنا اینڈ بنگلہ دیش. تو وہ، اور امریکہ خوش نہیں تھا کہ ان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور وہ $multi billion پروجیکٹ تھا وتھ چائنیز ہیلپ. جی. تو چائنا کا فٹ پرنٹ بنگلہ دیش پہ بڑھنے والا تھا. اوکے. اور ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ان کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا کہ امریکہ نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں ایک جزیرہ ہے جو کہ جس کی ساورنٹی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے، وہ بے آف بنگال میں ہے، اور ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہاں ایک بیس بنے، بیکاز اب ہم نے چائنا کے خلاف بیسز اور بڑھانے ہیں اس علاقے میں. اچھا. تو ہمیں وہ اجازت دی جائے کہ ایک ملٹری بیس بنایا جائے. اور حسینہ کا یہ کہنا ہے، میں نے کہا تھا کہ نہیں، میں آپ کی اور چائنا کے درمیان جو ایشوز ہیں میں اس میں ہم بنگلہ دیش کو نہیں لے جانا چاہتے. پارٹی نہیں بننا جس حد تک ہم نیوٹرل رہیں بٹوین امریکہ اینڈ چائنا، بیکاز انہوں نے بھی چائنا کے ساتھ معاہدے کیے تھے جی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو. تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ کام خراب ہو جائے اور ایک بیس بن جائے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے کوئی صاحب ملنے آئے تھے، انہوں نے نام نہیں لیا، شاید وہ آگے جا کے نام بھی لے لیں، کہ انہوں نے، اور وہ صاحب کہتے ہیں گورا آدمی تھا. جی جی. تو کہتے ہیں اس نے آ کے مجھے کہا کہ دیکھیے آپ پچھتائیں گی، آپ ایسے نہ کریں، امریکہ کو اپوز نہ کریں، چائنا کے قریب مت جائیں، نہیں تو کام خراب ہو سکتا ہے. تو کہنے لگی کہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے خلاف یہ سب کچھ جو اکسایا گیا، اچھا، یہ اس کے پیچھے امریکہ ہے. اوکے. اچھا، اس سے مجھے خان صاحب کی بات نہیں یاد آتی، مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی بات یاد آتی. سائرس وانس موومنٹ. وہ کیا تھا کہ خان صاحب تو یہ کہتے ہیں نا کہ جی میرے خلاف ایک سائفر آیا، جی، اور اس کی ایویڈنس بھی ہے کہ ایک سائفر ہے. تو خان صاحب کا الزام امریکہ کے اوپر اس وائس سم ایویڈنس کہ جی ایک سائفر میں لکھا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ناراض ہے عمران خان سے. جی ٹھیک. جی. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب
77 کا PNA موومنٹ چلا, اب یہ بچوں کو تاریخ تھوڑی سی سکھانی پڑے گی. جی. اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. ہاں. اور یہاں تک کہ بھٹو نے یہ کہا کہ جب وہ کو ہوا, کو کے بعد بھٹو صاحب پہلے گرفتار ہوئے, پھر چھوڑ دیے گئے, پھر بعد میں پھر گرفتار ہوئے, پھر چھوڑے نہیں گئے. تو جو سپیس تھی اس کے اندر بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ میری انٹیلیجنس ایجنسی نے جب یہ سب کچھ چل رہا تھا, میرے خلاف مہم چل رہی تھی PNA کی, جی. جس میں لیڈرشپ تھی وہ جماعت اسلامی کی تھی. اس وقت کی جماعت اسلامی لیڈ کر رہی تھی جی. اس موومنٹ کو, PNA کو. اور انہی کے کارڈرز تھے جی. جو کہ بڑے ایگریسو تھے, سڑکوں پہ آتے تھے ایوری ڈے, ایک جلسے جلوس نکلتے تھے. اور کراچی گڑھ تھی جماعت کی, اور کراچی میں بہت سے جلسے جلوس ہوتے تھے. لاہور بھی مولانا یہاں ان کے جو ہیڈ تھے وہ یہی ہوتے تھے. تو جماعت کا ان کا یہ کہنا ہے کہ جماعت واز کلوز ٹو امریکہ, بیکاز جماعت واز کلوز ٹو سعودی عربیہ, جی. اور سعودی عربیہ واز کلوز ٹو امریکہ. تو یہ کنیکشن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نکالا تھا. اور انہوں نے کہا کہ جب میرے خلاف کو ہو رہا تھا, یہ تیاری ہو رہی تھی, جی. تو انٹیلیجنس ایجنسی نے, جو ان کی IB تھی اس وقت, اس نے رپورٹنگ کی کہ ہم نے ایک ٹیپ ریکارڈنگ کی ہے. اچھا. ایک امریکن ڈپلومیٹ کی جو کہ امریکن ایمبیسی میں ہوتا ہے, اس نے کسی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہی از گون, بھٹو از گون. مطلب ہے کہ آخری وقت پہ اس نے یہ اطلاع دی کہ بھٹو کی چھٹی ہوگی, اور بڑا خوش تھا. اچھا. تو اس نے کہا کہ میرے خلاف بھی ایک امریکن تھی. کیوں سازش تھی, سازش تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ بھٹو صاحب نے 2 کام کیے تھے جس کے ساتھ امریکہ بڑا ناراض تھا. ایک یہ کہ انہوں نے 1974 میں اسلامک سمٹ میں لا لی, OIC, اور وہ اسلامک بلاک بنانا چاہ رہے تھے, اور وہ بلاک ووڈ ہیو بین این انڈیپینڈنٹ بلاک, اور وہ پاکستان کو امریکہ کے بلاک سے باہر نکالنا چاہ رہے تھے. اوکے. وہ انڈیا اور نہرو کے بلاک میں نہیں جانا چاہ رہے تھے, جو اس وقت نان الائن موومنٹ تھا, اس میں وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے. وہ اسلامک بلاک بنا کے اس کا لیڈر بننا چاہ رہے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ ایک اسلامک بم بنا رہے تھے. جی. تو امریکہ نے کہا ان کو نکالو, یہ تو بہت گڑبڑ ہوگی, بم بھی بن جائے گا. وہ اسرائیل بھی بڑا پریشان تھا. تو ان کے بھی جواز تھا کہ اس کے پیچھے بھی امریکہ نے رژیم چینج, اب تو آج کل تو رژیم چینج کا لفظ عام ہو گیا, عام ہو گیا رژیم چینج. اب جا کے ہمیں خبریں بھی مل رہی ہیں کہ امریکہ نے کہاں رژیم چینجز کروائے ہیں. جی. وہ تو خود مانتے ہیں اپنے رپورٹس میں. ہلری کلنٹن نے اپنے انٹرویوز میں بولا, اپنی سپیچز میں تو اب بتایا. تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہاں درجنوں کے حساب سے انہوں نے رژیم چینج کراتے رہے. تو پھر اس میں وزن آتا ہے. تو اب یہ اگر آپ یہ تاریخ کے تقاضے میں دیکھیں, پہلو میں دیکھیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی چھوٹا موٹا ہاتھ ہوگا, وزن لگتا ہے آپ کو. ہاں, کیونکہ جیسے ہی یہ معاملہ چلا, اور ود ان منٹس آپ نے دیکھا انہوں نے ڈاکٹر یونس کو انہوں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا, تو اتنی فوراً ان کو لگوا دیا گیا. تو اس میں بھی ایسے ہے کہ there must have been some element of regime change. اچھا. اڈے دینے کے علاوہ تو ایک کرسچن کنٹری بنانے کا بھی وہ الزام لگاتی ہیں. تیسرا وہ ایک اور لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی پلان تھا. کہ وہ پلان یہ تھا کہ امریکہ کا کہ چائنا کو انڈیا پوری طرح کنٹین نہیں کر سکتا, کیونکہ انڈیا کمزور ہے چائنا کے خلاف, اور انڈیا نیوٹرل رہنا چاہتا ہے. انڈیا امریکہ کے کیمپ میں فلی نہیں آنا چاہتا. جی. تو امریکہ کا ایک اور پلان تھا, اور وہ پلان کیا تھا کہ کچھ حصہ بنگلہ دیش کا, کچھ حصہ انڈیا کا, اور کچھ حصہ برما کا یا میانمار کا. وہ جو علاقے ہیں جہاں کرسچن کی پاپولیشن میجورٹی میں اکثریت ہے ان علاقوں میں, ان کو توڑ کے تو ایک کرسچن اسٹیٹ بنائی جائے, ایسٹ تیمور کی طرز پہ. تاکہ چائنا کو اور روڈ بیلٹ انیشیٹو کو روکنے کے لیے ایک امریکہ کو بیس وہاں مل جائے. تو یہ امریکہ ایسے پلانز بنتے ہیں, بنائے بھی گئے ہیں پہلے. تو حسینہ کے جو بات کرتی ہے اس میں وزن ہے کہ اس کی چھٹی کرائی گئی, اور وہ اور بات ہے کہ حسینہ نے جس قسم کی ڈومیسٹک پالیسیز اختیار کی ہوئی تھی, جس میں بڑی تشدد تھا جماعت اسلامی کے اوپر, باقی اپوزیشن کے اوپر, تو وہ ایک موقع مل گیا ہیومن رائٹس کا اور عوام کی پروٹیسٹ کروانے, ملازمتوں کے معاملے پہ بھی کافی تنازع اور بڑھا. پھر آپ پچھلے 2 سال جو اس کے آخری 2 سال تھے,
हसीना के, मईशत जो थी उसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो 1-2% गिर रहा था और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो गई थी, तो वहाँ भी इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई थी। वो जो बांग्लादेश का ग्रोथ मॉडल था वो थोड़ा सा हिल गया था। तो आई थिंक इस वजह से ये जब अब आपने देख ही लिया कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज के लिए अमेरिका ने किस किस्म के कदम उठाए हैं। सोच सकते थे आप कि जनाब वो लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर देंगे और बॉर्डर एरियाज में अंदर आके हथियार दे देंगे और पूरा एक मूवमेंट चला देंगे। सब जोर लगा लिया उन्होंने, स्टारलिंक देके, वेपन्स देके, पैसे देके। और ये अभी आपने अफगानिस्तान में भी देखा था जब करजई को उन्होंने इंस्टॉल करना था, किस तरीके से करजई को इंस्टॉल किया, किस तरीके से गनी को इंस्टॉल किया। तो ये अमेरिकन करते हैं, पैसा है, हथियार है, पावर है और CIA है, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो मैं समझता हूँ यहाँ भी कुछ ना कुछ दाल में काला है उनकी बात में थोड़ा। इसका मतलब ये है कि आगे जो यहाँ होगा, ये जो सेटअप आएगा पोस्ट हसीना, इसमें भी इन्फ्लुएंस होगा। वो जो है अब प्रेशर होगा और तारिक रहमान कि जी आप मेहरबानी करके अमेरिकन कैंप में आए। मगर अब उनके ऊपर भी वही प्रेशर होगा जो हसीना के ऊपर था। मगर इनका फ़र्क ये है कि ये पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। जैसे पहले जब इनकी खालिदा ज़िया की जब हुकूमत थी, दे वर क्लोज टू दी अमेरिकन्स एंड पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान थी। तो अब लगता है ऐसे है कि अगेन उसी किस्म की बांग्लादेश की पॉलिसी होगी, क्योंकि इनको भी अब IMF की ज़रूरत पड़ जानी है, इनको भी एड की ज़रूरत पड़ जानी है, इनको भी टैरिफ्स के ऊपर प्रॉब्लम आने हैं, बिकॉज इनकी गारमेंट इंडस्ट्री और वैल्यू एडेड इंडस्ट्री को धचका लगा है। तो ये भी नेगोशिएशन में आएंगे और अमेरिका इनके ऊपर भी प्रेशर रखेगा और चाइना के साथ जो इनके तल्लुकात हैं उनको रोकने की कोशिश करेगा अमेरिका। ठीक, तो कितने इन्फ्लुएंस्ड होंगे वो तारिक रहमान जो खालिदा ज़िया मरहुमा के साहिबजादे हैं, 17 साल वो जिला वतनी में गुजार के एंड टाइम पर आए हैं वतन वापस, वो कितना बैलेंस रख पाएंगे अपनी पॉलिसी में चाइना, पाकिस्तान और इंडिया की बाबत? देखिए उनकी कोशिश ये होगी कि वो उसी किस्म की गेम खेलें जैसे पाकिस्तान खेल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने भी तो 3-4 कश्तियों में पाँव रखे हुए ना। और दिन ब दिन मेरा ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, मगर अभी तक तो है, काम चल रहा है। अब आगे एक टेस्ट आने वाला है, ये जब गजा जा रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं ना, तो वहाँ आपने देखा कि वो भी किसी वक्त अगर आप डिस्कस करना चाहें तो वो भी करेंगे, उसका भी हवाला मैं आपको दे दूंगा। वहाँ भी मसले बनेंगे इनके। अच्छा, ओके, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ये जो मुल्क हैं जो कि थोड़े से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और तू मैं और थोड़ा मिन कर रहे हैं। देखो ना, इंडोनेशिया ने तो खड़का के दे दिए हैं, 5,000-8,000 बंदे दे देते हैं हम, तो ये अभी भी कह रहे हैं हाँ, तो ये आगे मसले बनेंगे। अच्छा, मगर अभी उधर हम नहीं जाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश की नई हुकूमत भी कोशिश करेगी कि अमेरिका के साथ भी बात करें, चाइना के साथ भी बात करें, मगर चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आएगा उनके ऊपर। सिर्फ ये कि वो जो प्रोजेक्ट है पानी वाला और वो उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज उसके ऊपर काफ़ी पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं। अच्छा, और इंडिया को वो पसंद नहीं है, इंडिया बड़ा सख्त उसके ऑपोजिशन है। तो इंडिया की तरफ से काउंटर प्रेशर आएगा, अमेरिका की तरफ से काउंटर प्रेशर आएगा। ओके, और डोमेस्टिकली उनको अमेरिका की ज़रूरत होगी। और लगता मुझे ऐसे है कि चाइना के साथ उस तरीके से जैसे बात शायद आगे बढ़ सकती थी वो शायद नहीं बढ़ेगी। लेकिन इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी रही है, हमेशा ताउन किया जाता रहा है और फेवर की जाती है। अब इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी नहीं होगी, अब पॉलिसी बांग्लादेश सेंट्रिक होगी, जिसके साथ बड़े क्लोज रिलेशंस होंगे पाकिस्तान के साथ। अच्छा, और 2001 से 2006 में खालिदा ज़िया मरहुमा की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो जो मुतहारिब ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट मिलती रही है बांग्लादेश से, जो एंटी इंडिया थे। क्या उसी पॉलिसी को टो किया जाएगा या हम एक नई पॉलिसी? मेरा ख्याल है बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो पॉलिसी के पीछे हमारे भी कुछ इंटरेस्ट थे। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अब वो इतनी प्रोवोकेशन नहीं होगी और मेरा ख्याल है वो अब बांग्लादेश अफोर्ड नहीं कर सकता उस किस्म की पॉलिसी। और चाइना के साथ तो ये अभी 2026 के आगाज़ में खबरें आ रही थी कि ड्रोन प्रोडक्शन का एक मुआहदा बांग्लादेश ने किया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या सऊदी अरब की तर्ज पे जैसे पाकिस्तान ने किया, ऐसा कोई मुआहदा हो सकता है? हम इस हद तक आगे जा सकते हैं कि एक पे हमला दूसरे पे तसव्वुर किया जाए जबकि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है? देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के तल्लुकात में एक डिफेंस एग्रीमेंट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। होगी कि नहीं होगी आई डोंट नो, मगर हो सकती है। अच्छा, चाइना के साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होगी बांग्लादेश की, ना अमेरिका के साथ होगी। ओके, और जेनजी की जो हरकियात हैं या उनकी जो डायनामिक्स हैं वो इस हुकूमत की पॉलिसीज पे कितनी असरअंदाज होंगी? बहुत कम। उसकी वजह यह है कि जेनजी ने अपनी जो पार्टी बनाई है उसको तो ज़्यादा वोट नहीं, नेशनल सिटीजन पार्टी थोड़े बहुत मिले जी, उनके वोट 6 के करीब हैं। सेंट्रिस्ट किस्म की पॉलिसीज होंगी, मगर उसमें ह्यूमन राइट्स, जमहूरियत,
نان الائنمنٹ، اس قسم کی باتیں ہوں گی. مگر جو کرٹیکل ایریا ہے وہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی، جابز ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، اور آزادی ہوگی بولنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، انٹرنیٹ کی کہ نہیں ہوگی. اوکے. اور وہاں بڑے ایشوز ہوں گے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے اتنی اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی ان کے لیے. اچھا، ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ موروثی سیاست ہی یہاں چلتی ہے، جنزی کا کوئی چہرہ سامنے نہیں آ سکا اور عوام نے ایک بار پھر انہی چہروں کو دوبارہ آزمانے کا فیصلہ کیا جو ایک عرصے سے ملک میں موجود تھے، وہی پارٹی ہماری جینیٹک اسٹرکچر میں ہے، سب کانٹیننٹ سب کے. کانٹیننٹ. اوکے ٹھیک. اور آپ سمجھتے ہیں کہ 60% ٹرن آؤٹ جو ہے وہ واقعی وہاں کے ایموشنس کو، سینٹیمنٹس کو پبلک کے ریفلیکٹ کرتا ہے، جو ٹرن آؤٹ اب دیکھا گیا؟ ہاں بڑا اچھا ٹرن آؤٹ تھا، اور ان کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے along with other allies. تو اور جماعت اسلامی جس کی بڑی ریڈیکل قسم کی اسلامک پالیسیز ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کو بہت مار پڑی ہے ماضی میں، لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی تشخص جس کی طرف یہ ویسٹ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب بنیاد پرستی کی طرف بنگلہ دیش جماعت دوبارہ جائے اسلامی گا؟ اگر ایکسٹریمسٹ قسم کی پالیسیز اختیار کرے گی تو پھر پٹائی ہوگی، اور وہ بی این پی کرے گی. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ہے معاملات بنگلہ مگر دیش ہوگا کے. نہیں ایسا ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سبھی اپنا رہے ہیں جو معاشرے کے جدید تقاضے ہیں، انہی میں ڈھل رہے ہیں. تو یہ ہے بنگلہ دیش کی سیاست کے مختلف رخ. بریک کے بعد واپس آتے پروگرام میں. ویلکم بیک ٹو دا شو. بورڈ آف پیس کا جو معاملہ سیٹھی صاحب نے چھیڑا، اب اس کا افتتاحی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور جس میں شرکت کے لیے فارن آفس نے بتایا کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں، لیکن اور ڈپٹی پرائم منسٹر جی اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں. تو چیلنجز کی طرف آپ نے اشارہ کیا، پاکستان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے اس کے ابتدائی اجلاس میں جو سامنے آ سکتے ہیں؟ چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے. کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ 2-3 باتیں ڈیمانڈ کر رہا ہے. ایک یہ کہ انڈونیشیا نے 8,000 ٹروپس کی کمٹمنٹ کر دی ہے. جی. اس کے ساتھ کنڈیشنز بڑی ہیں، ایف اینڈ بٹ، اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اور کہہ دیا ہم 8,000 ٹروپس دیں گے. پاکستان کے اوپر بھی پریشر ہوگا کہ آپ ٹروپس دیں. اچھا، حالانکہ پاکستان نے کہا ہے آپ جو مرضی کہیں، پریشر کی میں بات کر رہا ہوں. اوکے. میں کہہ رہا ہوں امریکہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اچھا. آپ جو یہی تو پرابلم آئے گا نا آگے. امریکہ کہہ رہا ہے جی دیو تسی بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ پاکستان آیا تھا. حال بھی میں ایک دفعہ وہ آئے ہیں. ان کو جب ان کا جہاز آ رہا تھا تو بڑی ان کو ہمارے F-16 نے ان کو اسکورٹ کیا. جی جی سلامی دی. جی. ریڈ کارپٹ دیا. جی. 2 دن وہ رہے اور بڑی باتیں ہوئی یہاں. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرنے آئے ہیں، آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا کہ انڈونیشیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. تو یہی بات کرنے آئے تھے. میں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ یہ ایشو جو ہے دس از ٹو ڈو ود دا ٹروپس، کہ بھئی کس نے دینے ہیں کس نے نہیں دینے، کیا ہماری یونائٹڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. تو اب سمجھ آ گئی نا کہ انڈونیشیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دیں گے ٹروپس. ٹھیک. اب پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ اب ہم کیا کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم ٹروپس نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں یہ فکر ہے کہ یہ مسئلہ ہے وہاں. یہ ہمیں اگر کہیں گے کہ حماس کو غیر مسلح کرو، وہ ہم نہیں کریں گے، کارروائیاں کرو اس کے خلاف، اور یہ ہمارا کمانڈ اسرائیل کے اندر نہیں ہوگا. ہم بالکل نہیں تسلیم کریں گے. تو ہم تو پیس کیپنگ کے لیے جائیں گے اگر گئے تو. مگر اس کے اوپر بھی پاکستان کے اندر اپوزیشن اور عوام نہیں چاہتی کہ آپ کے ٹروپس وہاں جائیں. آپ جتنا مرضی اس کو شوگر کوٹ کر لیں، اس کو جلیبی بنا لیں، اس کو کہ جی میٹھا ڈال دیں کہ جی نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. عوام یہاں کی آپ کو یہی کہے گی کہ آپ نے نہیں جانا وہاں، بس وہ امریکہ اور اسرائیل کا اڈا ہے. آپ اس اڈے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے وہاں آپ کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی پالیسی اختیار کریں گے؟ جیسے ہی آپ پہنچیں گے لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آپ کو کہیں گے یہ کرو، آپ کہیں گے ہم نہیں کرتے. آپ کے جو سولجرز ہیں ان کی لڑائی ہو سکتی ہے آن دا گراؤنڈ ود اسرائیلیز اینڈ ود ادرز. IDF کے ساتھ. تو آپ کے بڑے آپ کے جو جوان ہیں they are not going to do the dirty job of the Israelis. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو کمانڈ اسٹرکچر کے اندر بڑا پرابلم بن سکتا ہے. آپ کے افسر کین ریفیوز ٹو ڈو سرٹن تھنگس. بڑا مسئلے بن سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن یمن والا فارمولہ اگر یہاں لگے، جیسے یمن میں فوج بھیجنے سے انکار کے لیے پارلیمنٹ ایکٹیو ہو گئی تھی، بورڈ آف پیس کے معاملے پہ تو نہیں ہوئی. پارلیمنٹ اور نو پارلیمنٹ، امریکہ ڈزنٹ ایکسیپٹ یہ چیزیں. وہ تو سعودی MBS نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا جب نواز شریف نے کہا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ نے اجازت نہیں، ہونے کا جان دے پارلیمنٹ.
تسی تو بیگرز ہو, تسی ساڑھے کو آ کے سارا وقت بیگ کرتے رہتے ہو. اور جب ہم نے کہا کہ یہ دو اور آپ ہمیں پارلیمنٹ دکھاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کی پارلیمنٹ کیا ہے, انگوٹھا مارنے والے, آپ انگوٹھا چھاپ, آپ کیا بات کرتے ہیں. ہی واز ویری اینگری. اور انہوں نے اس لیے نہیں کیا, خان صاحب لگے ہوئے تھے باہر بیٹھ کے, یہ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے پیچھے کوئی اور لگے ہوئے تھے نا بہرحال. جی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے, کیا کریں گے, کیا نکلے گا پہلے اجلاس سے؟ اب یہ جائیں گے وہاں, اچھا, اور ان کے اوپر پریشر ہوگا. ٹھیک, اب وہ پریشر کیسے برداشت کریں گے اور اس میں سے کیسے باہر نکلیں گے, درمیانی راستہ کیا کیا ہے؟ تو ان کا میرا خیال ہے اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ سعودی عربیہ کو ساتھ رکھا جائے, ٹرکی کو ساتھ رکھا جائے, اور ان کے سہارے کے ساتھ کٹھے مل کے چلے. اسلامی جو کچھ کرنا ہے ہم کسی کو ساتھ لے کے چلیں, اور کوئی ایسی چیز کے اوپر اگری نہ کریں جس کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک بیکلیش آ جائے. آلریڈی یہاں اس قسم کی پی ٹی آئی جو لے کے بیٹھی ہوئی ہے نا, اور کوئی ان کو مواقع مل گیا یا کوئی جواز مل گیا تو وہ تو پی ٹی آئی تو کھا جائے گی ان کو. اور ویسے ہی عوام جو ہے آپ کی وہ سخت خلاف ہے آپ کی کسی قسم کی بھی وہاں انٹرونشن. تو سب کو پتہ کہ وہاں ہوگا کیا. تو میرا خیال ہے دس از دیئر فرسٹ ٹیسٹ, اور اس کے اندر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ڈپلومیسی جو ہے آپ نے کس طریقے کے ساتھ انڈونیشیا اور یو اے ای اور سعودی عربیہ اور ٹرکی کے ساتھ آپ نے کیا طے پایا ہے, آپس میں کیا چل رہی ہے بات چیت, ایک اور کچھ نہ کچھ ابھی انہوں نے طے پا لیا ہوگا, کر لیا ہوگا, بیکاز ان کو پتا تھا کہ یہ آنا ہے. اب وہ آ گیا وقت. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل جیسے دھن آ رہا ہے, وہ کہتا ہے اب آ جاؤ کر دو. اس کے تو دو پلانز ہیں, ایک تو یہ کہ جی وہ جیرڈ کشنر نے کہ جی ہم تو یہاں ریویرا بنائیں گے, وہ ساری ٹورسٹ ریزورٹس بنائیں گے, اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پیسے دیں, $1 بلین دیں آپ, اور تاکہ ہم یہ سب کچھ بنائیں یہاں اینڈ سو آن. تو یہ کہاں سے دیں گے, تو یہ پیسے ویسے تو دے نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے یہ بھاگیں گے یہ کہ ٹروپس ہم نہیں دے سکتے. زیادہ سے زیادہ یہ کوئی کمٹ کر سکتے ہیں, ڈاکٹرز کر سکتے ہیں, میڈکس کر سکتے ہیں, اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہیں. اور اگر ٹروپس بھی دیں گے تو بڑی چھوٹی کنٹینجنٹ جو کہ اس پرٹیکولر ایریا میں جا کے صرف وہاں پیس کیپنگ کرے اور نہ کرے. مگر اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب کیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بنائیں گے, بیکاز وہ بندہ ایسا ہے عائشہ کہ اگر آپ نے کوئی صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا, اس سے جس طریقے سے وہ بگڑ جاتا ہے, وہ راتوں رات بگڑ جاتا ہے, اور وہ بگڑ گیا نا تو بہت نقصان ہو جائے گا آپ کا, یہ میں آپ کو بتاؤں. بیکاز وہ اس وقت جو انڈیا جو اپنے پہلے جب وہ بگڑا ہے تو انڈیا کی تو یہ ہے کہ اب وی آر ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن. اب یہ کیسے اس کو ڈیل کریں گے, آئی وش دیم گڈ لک, بٹ ہماری یہی امید ہے کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر اس دلدل کے اندر نہ جائیں. لیکن آپ نے رستہ بھی بتا دیا کہ وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے کہ دوسروں کا کندھا استعمال کر کے ان کے ساتھ مل کے کوئی اسٹریٹجی سامنے رکھی جائے اور اس پہ منا بھی لیا جائے. سیٹ صاحب, وقت ہمارے پاس مختصر ہے, لیکن ایران کی بابت امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک طرف وہ ڈیل کی بھی تلاش کر رہے ہیں, مذاکرات کی بھی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایک اور بحری بیڑا بھیج دیا ہے کہ اس کو ہم ڈبل کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ اور ساتھ ساتھ میجر نیوز ایجنسیوں کو لیک کر دی ہے خبر کہ اب ہم جنگ کرنے والے ہیں, ہم جنگ کریں گے. اب لیٹسٹ آج کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ دھمکی نہیں ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایران ہماری بات نہیں مان رہا. ہم نے 3 باتیں کہی ہیں, اس میں سے وہ ایک بات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے, باقی 2 سے ریجیکٹ کر دیے, جس کا ذکر میں نے کل کے پروگرام میں بھی کیا تھا. پھر بھی کر سکتے ہیں مگر ٹائم نہیں. مگر یہ ہے کہ اب ہم حملہ کریں گے. اب وہ آخری سٹیج پہ ایران کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تیار ہو گئے ہیں, اب ہم آ رہے ہیں, اور یہ 10 دن کی بات نہیں ہے, اب ہم پورا ہی آئیں گے. اب ہم آپ کے سارے انفراسٹرکچر کو ڈسٹروائے کریں گے, آپ کی لیڈرشپ کو اٹیک کریں گے, آپ کے نیوکلیر پروگرام کو اٹیک کریں گے, آپ کے بیسز کو, آپ کی آرمڈ فورسز کو. اب اٹس فل فلیش وار. یہ نہیں ہے کہ جی 2 دن کی ہے یا 1 ہفتے کی, نو, مہینہ اگر لگ جائے گا, ہم کرتے جائیں گے جب تک آپ کو ختم نہیں کر دیں. یہ دھمکی ہے. اب یہ دھمکی ہے یا یہ مٹیریلائز بھی ہوگی؟ اسرائیلی وزیر اعظم کا ابھی وزٹ, انہوں نے کنونس بہت کیا ہے. اب اگر یہ دھمکی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو احساس ہے کہ اس دھمکی سے ایران جو ہے پیچھے ہٹ جائے گا. دوسری طرف ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آج میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سفیر ہے ایران کا, اس نے کچھ میڈیا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا. مجھے دعوت دی تھی, میں جا نہیں سکا. تو ان میں اس نے کہا ہمیں کوئی فکر نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے پہ اٹیک کرے گا. یہ ان کی آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے پہ اٹیک نہیں کرے گا. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے میں اٹیک کرنے والا. تو یا تو
ईरान वालों को पता है कि ये नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका को और इसराइल को पता है कि जब ये वापस हमला करेंगे तो उसमें ईरान का तो खैर बहुत नुकसान हो ही जाएगा, मगर इसराइल का और दुबई का और कतर का और सऊदी अरेबिया, इन सब का बहुत नुकसान, सारा खित्ते के अंदर अफरा तफरी हो जाएगी और सारा नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे. सिर्फ ईरान के नहीं, मिडिल ईस्ट के नक्शे बदलने शुरू हो जाएंगे और मसले बन जाएंगे. तो क्या तैयार है इसके लिए? ये सब मुल्क तैयार है, मगर मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये मुल्क जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं सकते. अगर उसने और इसराइल ने फैसला कर लिया है कि हम ये करेंगे तो फिर वो करेंगे. और उसमें अगर उनको कैजुअल्टीज होती हैं, इसराइल की कैजुअल्टीज़ होती हैं या अमेरिकन बेसिस की होती हैं, तो मेरा ख्याल है दे थिंक के थोड़ी बहुत होंगी, देखा जाएगा, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर ईरान को हमने रहने नहीं देना. तो अगर ये होने जा रहा है तो फिर आगे बहुत बड़ा जंग आ रही है, ये आने वाला हफ्ता बहुत बड़ी जंग है. और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है. मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर दिया, अब निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया. इतना बड़ा बहरी बेड़ा भेज दिया और अब उसको डबल कर दिया, उन्होंने स्ट्रेंथ अपनी डबल कर दी. उसकी बात नहीं मान रहे ईरानी, धमकियों में नहीं आ रहे, तो अब उसका ख्याल था आ जाएंगे, जैसे कि वेनेजुएला आ गया, ठीक, ये तो नहीं आ रहे. तो ये तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है ना, कुछ भी कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि ठीक है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हम बम नहीं बनाते. वो तो अपना यूरेनियम देने के लिए भी तैयार नहीं है. और वो तो मांग रहे हैं कि अपना मिसाइल प्रोग्राम भी ख़त्म करें. वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता. वही तो उनके पास एक डिफेंसिव ऑफेंसिव वेपन रह गया. तो आई थिंक इसके लिए अब मुझे लगता है ऐसे है कि जंग के चांसेस बड़े हाई हैं. हाँ ये, और इस वक्त दोनों जो फ़िरक़ैन हैं वो अपनी अपनी इंतहाओं पर मौजूद हैं, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्यूज़ की जाए सिचुएशन, लेकिन ये एक बड़े अरसे से परसिस्ट कर रही है. तो कहीं ना कहीं तो इसका अंजाम निकलेगा. आने वाला हफ्ता जो है वो क्रिटिकल है. अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त है.